अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की बलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और सहले औलाद अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेरोज़गारों को अपनी बारगाह अक़दस से रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब की हर जायज़ दिली ख्वाहिश को पूरा फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब की हर जायज़ दिली ख्वाहिश को पूरा फरमाकर अपना हुसूसी करम फरमाए। हमने पढ़ा था कि नमाज में जो है वो 6 चीज़ें शर्तें हैं और जो है नमाज की 7 चीज़ें जो हैं फ़र्ज़ हैं। शर्तों में हमने पढ़ा था तहारत, सित्रे औरत, इस्तिक़बाल किबला, वक़्त, नियत और तकबीर तहरीमा। और फ़राइज़ में हमने पढ़ा था कि तकबीर तहरीमा, क़ियाम, क़िरात, रकू, सजदा, कायदा आखिरा और ख़ुरूज बिस्सुन्नी। अब हमने इनकी थोड़ी सी तफसील पढ़ेंगे ताकि हमें पता हो कि क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं नमाज के शुरू होने में। तो नमाज के शुरू होने में जो पहली शर्त थी वो तो तिहारत। तहारत से मुराद होती है कि नमाज में जो है वो नमाजी का बदन नजासत हुक्मिया और हकीकिया से पाक हो और जिस जगह पे उसने नमाज पढ़नी है वो जगह भी पाक हो। तो इसलिए जब भी हमने नमाज अदा करनी है तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस जगह पे हम नमाज अदा कर रहे हैं वो जगह भी पाक हो और जिन कपड़ों से हम नमाज अदा कर रहे हैं वो कपड़े भी पाक हों और हम खुद भी पाक हों। बाज़ दफ़ा जो है कि देखने में आता है कि अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि बहुत से जो गांव वगैरह हैं वहाँ पे गोबर के साथ ज़मीन को लेस कर दिया जाता है मिट्टी मिला के। तो जब देखें कि जब जो ज़मीन गोबर से लेस की गई हो अगरचे सूख गई हो, इस पर नमाज जायज़ नहीं है। हाँ, अगर वो सूख जाए तो इस पर मोटा कपड़ा बिछाकर नमाज अदा की जा सकती है या जाए नमाज वगैरह जो है वो बिछाकर नमाज अदा की जा सकती है। लकड़ी का एक तख्ता है वो एक तरफ से आपके पास है और पाक है और दूसरी तरफ से नापाक है, तो अगर तो वो इतना है कि वो उसको दरमियान से चीरा जा सकता है तो आप उसका जो पाक हिस्सा है उसको ऊपर करके जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह आपके पास अगर कोई कपड़ा है और वो एक साइड से नजस है और दूसरी साइड से पाक है, अगर तो वो इतना मोटा है कि उसकी जो नजासत एक साइड की है वो दूसरी साइड की तरफ नहीं गई तो वो आप उस पर भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसलिए पहली शर्त ये हुई कि तहारत को आपने अच्छे तरीके से हासिल कर लेना है। हर जगह से पाकी होनी चाहिए, नमाज अदा करने वाली जगह भी और आपके जिस्म और कपड़े भी पाक होने चाहिए। दूसरी शर्त है सित्रे औरत। सित्रे औरत में असल से मुराद है कि बदन का वो हिस्सा छुपाना जिसका छुपाना फर्ज है, इसको सित्रे औरत कहते हैं। यानी कि बदन का वो हिस्सा जिसका छिपाना फर्ज है उसे सित्रे औरत कहते हैं। मर्द का जो सित्र है, इसमें ये बात ज़हन में रखिएगा कि हमारे यहाँ बहुत से अक्सर मर्द जो हैं वो घुटने उनके नंगे होते हैं। जब आपके घुटने नंगे होंगे तो शरीयत की इस्लाह में आप नंगे ही होंगे। तो इसलिए मर्द के लिए नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक जो है वो औरत है, यानी इसका छिपाना फर्ज है। नाफ इसमें दाखिल नहीं, घुटने दाखिल हैं। मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटनों तक जो है वो छिपाना है, नाफ शामिल नहीं है, घुटने शामिल हैं। अब औरत के लिए जो है औरत का सारा बदन जो है वो औरत है, यानी उसका सारे बदन को छिपाना फर्ज है सिवा मुंह की टिकली और हथेलियों और पाँव के तलवों के। मुंह के लिए और हथेलियों और पाँव के तलवों के अलावा औरत का तमाम बदन छिपाना जो है वो फर्ज है। अगर एक औरत हाफ बाजू में नमाज पढ़ती है तो उसकी नमाज नहीं होगी, ये आपके जहन में होना चाहिए। बारीक दुपट्टा इतना बारीक हो या इतने बारीक कपड़े हों जिनसे बदन चमकता हो, सितर के लिए काफ़ी नहीं है। नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं हुई। इसलिए इस्लामी बहनों को ख़ुसूसी ख्याल रखना है कि वो जिन कपड़ों में नमाज पढ़ रहे हैं, जिस जगह पे वो नमाज पढ़ रही हैं, उन्होंने कपड़े दुपट्टा, उनके कपड़े अगर इतने बारीक हैं कि उनमें से जिस्म नज़र आता है तो उनकी नमाज जो है
وہ نہیں ہوگی، اس کو انہوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ بعض کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بدن کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، جیسے آج کل رواج آ گیا ہے کہ ٹائٹ پہننے کا، تو اس میں بھی اگر بدن جو ہے اس کی جسامت نظر آ رہی ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان مسائل کو سیکھ کر اپنی نمازیں درست کرنے کی کوشش کریں، اور یہ مسائل بہت ضروری ہیں۔ ہم یہاں بالکل شارٹ بیان کر رہے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، یہاں تو چھوٹی کوئی نہیں دیکھتا تو لمبی کون دیکھے گا، تو اس لیے یہ بالکل خاص جو مسائل ہیں وہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ ان مسائل کے پیچھے ہزاروں مسائل ہیں، اس لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے متعلق جو مسائل ہیں ان کو سیکھنا چاہیے اور آہستہ آہستہ ان کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا چاہیے تاکہ ہماری نمازیں درست ہوں۔ اس لیے عورت نے باریک کپڑے میں بھی نماز نہیں پڑھنی اور ٹائٹ کپڑے میں بھی نماز نہیں پڑھنی۔ عورتوں کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا کپڑا سلا لیں جس سے وہ اپنے اوپر رکھ لیں، اس کو نماز کے ٹائم اسپیشلی اس کو ڈال لیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ اس میں وہ ہر طرح کی نماز میں جو ان کا جسم کا ننگا ہونا یا سجدے میں جاتے وقت یا رکوع میں جاتے وقت تو اس سے وہ بچ سکتی ہیں۔ اس کا خصوصی خیال ان کو کرنا چاہیے۔ تو عورت جو ہے اس میں جو ہے مجبوری میں اگر ہو، بہت زیادہ مجبوری میں ہو، تو جس مجبوری میں برہنہ نماز پڑھی تو بعد نماز کا پڑھی، یعنی ایک بندہ ہے اس کے پاس بالکل کوئی چیز نہیں ہے تو اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو بعد میں اس نماز کا کپڑا ملنے پر اعادہ نہیں ہے، وہ نماز ان کی ہو جائے گی۔ جس نے مجبوری میں برہنہ نماز پڑھی تو بعد کپڑا ملنے کے بھی وہ نماز اس کی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اب کتنا حصہ ننگا ہوتا ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ نماز ادا کریں، خصوصاً بالخصوص اسلامی بہنیں، تو ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی ننگا نہ ہو۔ اگلی شرط ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ سے مراد ہوتی ہے کہ نماز میں آپ کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ نماز ہم نے اللہ ہی کے لیے پڑھنی ہے اور سجدہ اللہ ہی کو کرنا ہے۔ اگر کسی نے کعبہ کو سجدہ کیا یا اس نیت سے سجدہ کیا کہ وہ کعبے کو معاذ اللہ سجدہ کر رہا ہے تو یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے اور اس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے اور اللہ عز و جل کو ہی سجدہ کرنا ہے۔ اس لیے نماز تب شروع ہوگی جب آپ کا چہرہ، آپ کا جسم کا رخ جو ہے، آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگا، تو نماز کے شروع ہونے کے لیے یہ بھی نماز کے شرائط میں شامل ہے یہ چیز۔ تو اس لیے بعض دفعہ ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو وہاں ہم نے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے ارد گرد کے لوگوں سے۔ یہاں پاکستان میں تو خیر یہ چیز مشکل نہیں ہے کیونکہ مساجد ہر جگہ موجود ہیں، تو وہاں سے آپ قبلے کا تعین کر سکتے ہیں، اور آج کل موبائلز میں اپلیکیشنز بھی آ گئی ہیں، وہاں سے بھی آپ قبلے کا تعین کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں آپ کو پیش نہیں جاتی اور پتہ نہیں چلتا، ٹرین وغیرہ میں آپ جا رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ سوچ و بچار کریں گے، جہاں آپ کا ذہن مطمئن ہوگا وہی آپ کا اس قبلہ کی طرف آپ جو ہے وہ نماز ادا کریں گے۔ اگلی شرط جو ہے وہ ہے نماز کے اوقات۔ اب آپ نے نماز کا وقت ہی نہیں ہے تو نماز آپ نے ادا کی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جب بھی نماز شروع کرنی ہے تو نماز کا وقت ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ فجر کا وقت کون سا ہے، ظہر کا وقت کون سا ہے، اور عصر کا وقت کون سا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں اب بہت آسان ہو گئی ہیں۔ آسان اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ کون سا وقت ہوا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 3 اوقات جو ہیں وہ مکروہ اوقات ہیں۔ 3 اوقات مکروہ ہیں، ایک صبح فجر کا سورج جب نکلتا ہے اس وقت، ایک زوال کا ٹائم، اور ایک جب عصر کا وقت ختم ہوتا ہے یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت کا ایک ٹائم ہے، وہ بھی جو ہے وہ مکروہ وقت ہے۔ مکروہ وقتوں میں آپ نماز نہیں ادا کریں گے، تو اس لیے جو ہے ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اوقات کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ یہ نماز کی موٹی موٹی شرطیں تھیں جو آپ کو بالکل آسان الفاظ میں بیان کی ہیں، یہ یعنی کہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں گئے، ورنہ ان تمام کے پیچھے جو ہے وہ ڈیٹیلز ہیں بہت زیادہ، تو لیکن اصل ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے خاص چیزوں کو سمجھنا ہے۔ یہاں ہم نے آج شرطیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی فرائض بھی بیان کریں گے۔ اب آپ ایک چھوٹا سا خلاصہ سمجھ لیں کہ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ طہارت ہے یعنی پاکی حاصل کرنا ہے،
ستر عورت ہے یعنی کپڑے کا جو ہمارا جسم ہے جس کا ڈانپنا ہمارے اوپر فرض ہے اس کو ڈانپنا ہے، اور اس کے بعد استقبال قبلہ ہے یعنی کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس کے بعد وقت ہے کہ نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ آپ نے نماز کی نیت بھی کرنی ہے، آپ کو معلوم ہو کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نیت جو ہے یہ بھی آپ کی شرط میں شامل ہے۔ اگر آپ کو نیت ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی آپ سے پوچھے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سوچو بچار میں پڑھ جائیں کون سی پڑھ رہا ہوں، تو یہ ہے اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نیت اصل میں دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، محض جاننا نیت نہیں ہے جب تک ارادہ نہ ہو۔ نیت کرنا زبان سے کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ دل اصل نیت جو ہے وہ دل کی ہی ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ نماز ادا کریں آپ کو ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے، تو اس سے آپ کی نمازیں جو ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل خراب نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ جب ہم کہیں گے تو اس میں ہم نے اللہ اکبر کہہ کے یعنی جب ہم نماز شروع کرنی ہے، تو جب ہم نماز شروع کریں گے تو پھر ہم نماز کی پابندیوں میں آ جائیں گے، پھر ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو چیزیں جو ہیں وہ نماز میں نہیں کی جاتی وہ ان تمام چیزوں سے ہم نے رک جانا ہے۔ تو یہ نماز کی شرائط آپ کو بیان کی گئیں، آپ ان کو ایک دفعہ غور و فکر کریں، ان میں دیکھیں کہ آپ کون کون سی غلطی کر رہے ہیں، اگر آپ ان میں سے کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اور نماز کو تجوید کے ساتھ سیکھیں۔ الحمدللہ رضائے الہی چینل پر نماز کے تجوید کی آخری 10 صورتیں بھی قرآن کی موجود ہیں، اس کے علاوہ نماز کے تجوید کے اسباق بھی موجود ہیں، تو آپ غور و فکر کریں اور ان اسباق کو ایک دفعہ سن لیں اور اپنی نماز کی غلطیاں جو ہیں وہ دور کریں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے عالم دین مفتی صاحب امام مسجد کو ایک دفعہ نماز سنا لیں، اور جو ہماری اسلامی بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بھی کسی اچھی عالمہ کو، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسی بچی موجود ہوتی ہے جو دین کا علم جانتی ہے، ان کو اپنی نماز سنا کے اپنی نماز کی تجویدی غلطیاں بھی دور کر لیں اور نماز کے ان مسائل کو بھی سیکھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے دنوں میں ہمارے پلان ہیں، کیونکہ ہمارا پاکستان کا وزٹ آ رہا ہے، پاکستان کے وزٹ میں ہم آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہے ایک تو بہت سے درباروں کی اور بہت سے ہمارے وہاں جو بھی عظیم قبریں ہیں ان کی بھی زیارت کروائیں گے، اور ساتھ میں انشاءاللہ عز و جل ہم پریکٹیکلی طور پر نماز کے طریقے اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کی ویڈیوز بنانے کے اوپر توجہ کریں گے اور اس کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ہی سبق میں جو ہے وہ تجوید بھی ملے گی اور اسی سبق میں آپ کو نماز کا پریکٹیکلی طریقہ بھی مل جائے گا، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ بھی دعا فرمائیے گا کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے ان مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے لیے راستے آسان فرمائے، تاکہ یہ ہم سب مل کر دین اسلام کے کچھ ایسے کام کر جائیں جو ہماری آخرت کا ذریعہ بنے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم نے جو سیکھا جو پڑھا اللہ پاک اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جو اللہ عز و جل کو پسند ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔